अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और स्टोरी की तरफ चलने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो एक शख्स होता है जो कि जेलम में रहता है। इस बंदे को जब भी कभी डिप्रेशन होता है तो ये बैग पैक करके कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता है। उस रात भी रात 2 बजे का टाइम था और इसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था। तो ये अपना बैग पैक करता है और कश्मीर की वादियों में निकल जाता है। वैसे तो बहुत सी वादियाँ हैं और इनमें से ही एक वादी नीलम भी है। ये जेलम से रात 2 बजे निकलता है और 4:30 बजे के करीब रावलपिंडी पहुंच जाता है। तो वहाँ से पहली गाड़ी मुज़फ़्फ़राबाद के लिए 6 बजे निकलती है। तो ये 6 बजे मुज़फ़्फ़राबाद वाली गाड़ी में बैठता है। बहुत ही प्यारा और खुशगवार माहौल होता है, हल्के हल्के बादल आए होते हैं। गाड़ी एक्सप्रेस वे से होती हुई मुज़फ़्फ़राबाद के लिए रवाना होती है। ये इस वादी में कई बार जा चुका है, तो वहाँ इसके जानने वाले भी हैं जिनके पास ये कई बार ठहर चुका है। अब इससे अब आप समझ लें कि वो एक तरह के अज़ीज़ हैं। उनसे उनसे इसके इतने ताल्लुकात हो चुके हैं, ये फ़ोन करके पूछता है कि मलिक साहब किधर हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मलिक साहब कहते हैं कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद हूँ अपने भतीजे की शादी पर, लेकिन कोई बात नहीं, आप घर जाएं मैं कल तक वो घर वापस आ जाऊँगा। गाड़ी तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचती है। तो वो वहाँ बस स्टॉप पर आते हैं और इससे मिलते हैं। वो पूरी तरह तैयार होते हैं, इन्होंने आगे बारात के साथ इस्लामाबाद जाना था। तो वो इससे नाश्ते का पूछते हैं और ये कहता है कि नहीं, मैं सारी रात का जाग रहा हूँ तो मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं वहाँ पहुँच कर ही खाना वगैरह खाऊँगा। तो वो इसे कहते हैं कि ठीक है, मेरा छोटा बेटा घर पर ही है, आप उधर जाएं, मैं भी कल तक वापस आ जाऊंगा। तो इसने कहा कि चलें, ठीक हो गया। ये अगली गाड़ी में बैठता है तो वो भी 2:30 बजे के करीब एक जगह पर उतार देती है। गर्मियों के दिन थे। गर्मियों में तो गाड़ी वादी तक गर्मियों में गाड़ी वादी तक चली जाती है, लेकिन ये सर्दियों के दिन थे। तो सर्दियों में इस मुकाम से आगे गाड़ी नहीं जा सकती। फिर ये उस पॉइंट पे उतरता है, चाय वगैरह पीकर एक जीप लेता है और उसके बाद वो अपनी जो है मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर एक आर्मी चेक पोस्ट आती है और ये वहाँ पर अपनी एंट्री वगैरह करवाता है। इसके अलावा बाकी सब वहाँ पर लोकल होते हैं। तो वहाँ चेक पोस्ट वाले बड़ी हैरानगी से इसकी तरफ देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। वो इससे सारी डिटेल्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि जा रहे हो, किस किस वजह से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। उनसे कहता है कि मैं टूरिस्ट हूँ और यहाँ पर आता जाता रहता हूँ, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि सर्दियों में भी वहाँ के मकामी लोग भी रावलपिंडी आ जाते हैं। तो इस मौसम में वहाँ पर कोई टूरिस्ट वगैरह भी नहीं होते, और ये हर साल सर्दियों में इस वजह से ही जाता है कि तब वहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं होता। बहरहाल ये वहाँ से अपनी एंट्री करवाता है और आगे चला जाता है। और फिर उसके बाद ये जब अपनी मंजिल पर पहुँचता है तो देखता है कि इसके सामने एक गेस्ट हाउस है। तो नीचे उतरता है और गेस्ट हाउस में पहुँचता है, और गेस्ट हाउस पर ताला लगा होता है। गेस्ट हाउस से नीचे उनकी रिहाइश होती है। तो ये साइड वाला उनका छोटा दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि इन्होंने इसे बताया था कि मेरा छोटा बेटा घर पर ही है। ये काफ़ी देर खटखटाता रहा। ये शब बारात वाली रात थी। ये काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटकाता रहा। तो काफ़ी देर बाद उनका लड़का बाहर आता है। ये उसे मिलता है, वो इसे जानता था।
تو وہ اسے گیسٹ ہاؤس کا دروازہ کھول کر دے دیتا ہے۔ اب گیسٹ ہاؤس کی لوکیشن یہ ہے کہ ایک مین ڈور ہے جہاں سے ہم اندر آتے ہیں، 2 کمرے لیفٹ سائڈ پر، ایک کمرہ اس کے سامنے اور ایک اس کی رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سیزن میں وہاں کوئی نہیں ہوتا، وہ چاروں کے چاروں روم بند ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسے رائٹ سائڈ والا کھول کر دے دیا، تو اسے کچھ سامان وغیرہ چاہیے تھا۔ اس دن شب بارات تھی تو اس نے عبادت وغیرہ کرنی تھی وہاں پر۔ جینس 7 کا ٹیمپریچر چل رہا تھا۔ اس نے اس سے پانی گرم کرنے کے لیے روڈ منگوایا، اس نے قرآن پاک بھی منگوا لیا اور جانماز بھی منگوا لی، کیونکہ مسجد جانے کے لیے اسے پورا پہاڑ نیچے اترنا پڑتا، تو اس نے اسے گھر سے سارا سامان لا دیا۔ اس کے بعد اس نے اسے چائے دی اور چائے دے کر چلا گیا۔ جب تک اس نے اسے سامان لا کر دیا تو تب مغرب ہو چکی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لوں، تو یہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ابھی نہانا تھا، وضو وغیرہ کرنا تھا۔ یہ جیسے ہی پانی کی بالٹی لا کر اس میں روڈ ڈالتا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے، تو یہ تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہے اور لائٹ کے آنے کا ویٹ کرتا ہے کہ لائٹ آئے گی تو پانی گرم کر لوں گا۔ تو ایسے ہی لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس کی آنکھ 8:30 بجے کے قریب کھلتی ہے، کیونکہ یہ روڈ جلتا ہی چھوڑ کر آیا تھا تو پانی پوری طرح سے گرم ہو چکا تھا۔ تو یہ روڈ اتارتا ہے اور شاور لیتا ہے اور نہا دھو کر وضو وغیرہ کر کے جب یہ واپس کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر ایک سمپل LED بلب لگا ہوتا ہے، تو وہ جو فلکنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ LED بلب جو ہوتے ہیں یا وہ جلتے رہتے ہیں یا وہ بند ہو جاتے ہیں، اس طرح سے آن آف نہیں ہوتے، تو یہ اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے۔ پھر اس طرح آہستہ آہستہ 9 بج جاتے ہیں۔ یہ وہاں پر عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد ناول وغیرہ پڑھتا ہے اور پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے 10 بج جاتے ہیں۔ 10 بجے کے قریب ایک دم سے بجلی چلی جاتی ہے، تو یہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتا ہے اور موبائل کی ٹارچ قرآن پڑھنا آن کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر 10:30 بجے یہ قرآن پاک کو بند کرتا ہے۔ تو اس قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی سورت یاسین پڑھی ہوتی ہے، تو یہ احتیاط سے اسے نکال کے قرآن پاک سائڈ پر رکھتا ہے، اور اس سورہ یاسین کو یہ اپنے بیڈ پر تکیے کے نیچے رکھتا ہے، اور پھر یہ ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے یہ اپنے دروازے سے باہر نکلتا ہے اور سامنے جو تینوں روم تھے ان کو کنڈی لگاتا ہے، اور مین دروازے کو یہ اندر سے لاک کر کے اپنے روم میں آتا ہے۔ اپنے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیتا ہے۔ اب سین یہ ہے کہ یہ سویا ہوا ہے اور ایک دم سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اپنا موبائل اٹھاتا ہے، اس پر ٹائم دیکھتا ہے، اس پر پورے 12 بجے ہوتے ہیں، نہ 1 منٹ کم اور نہ 1 منٹ زیادہ، پورے 12 ہوتے ہیں۔ تو خیر اس کا دروازہ مسلسل بج رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے مین دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا، باقی سارے کمروں کے دروازے بھی لاک کیے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے کا دروازہ اس نے اندر سے بند کیا ہوا ہے، تو وہاں پر کسی کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ باہر سے دروازہ مسلسل نوک ہو رہا ہے، یہ ایک دم ہیٹر بڑھا کر اٹھتا ہے اور دروازے کے قریب جاتا ہے
اس ٹائم اس کا دماغ نیند میں ہی تھا جب یہ دروازے کے قریب جاتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دروازے کو کوئی نیچے سے نوک کر رہا ہے، کیونکہ نارملی جب کوئی نوک کرتا ہے تو وہ سینٹرز میں سے نوک کرتا ہے، لیکن اس ٹائم دروازہ بالکل ہی نیچے سے نوک ہو رہا تھا۔ جب یہ موبائل پر دیکھتا ہے تو وہاں پر سگنل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پر دوسری سم چلتی ہے، تو اس نے کبھی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ یہ وہاں جاتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا کسی سے رابطہ نہ ہو۔ تو اب فون کے سگنل بند ہیں ان کے گھر پہ، ان کا ایک 16 سال کا بیٹا اور اس کی ایک دادی ہے، اور نیچے جن کو یہ آواز بھی، اور وہ بھی نیچے ہیں جن کو یہ آواز بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے کمرے میں 2 کھڑکیاں تھی، یہ ان کو لاک کرتا ہے، اور ایک طرح سے بے بسی کے عالم میں بیٹھ جاتا ہے۔ دروازہ ابھی بھی نوک ہو رہا تھا۔ وہ سین کچھ ایسا تھا کہ یہ آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہا تھا، پر اسے آیت الکرسی کا پہلا لفظ ہی نہیں آ رہا تھا، یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچ کے تھک گیا، مگر اس دن اسے آیت الکرسی کا پہلا لفظ یاد نہیں آیا۔ تو اس کے پاس سگریٹ تھی، یہ سگریٹ جلاتا ہے، تو جیسے ہی یہ سگریٹ جلاتا ہے تو اس کا دروازہ نوک ہونا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوبارہ فون پر ٹائم چیک کرتا ہے تو 12:08 ہو چکے تھے، یعنی پورے 8 منٹ تک یہ مسلسل چلتا رہا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سگریٹ جلائی اور یہ بیڈ پر لیٹا، اور اس کے بعد اسے جو کچھ آتا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے پڑھتے تقریباً 12:30 کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب سوتے سوتے اسے یہ فیل ہو رہا تھا کہ بہت سی چیزیں اس کے آس پاس سرگوشیاں کر رہی۔ اب رات کے 3 بج گئے تھے اور اس کی آنکھ دوبارہ سے کھلتی ہے، اور بیڈ پر ہی اس کے ساتھ سگریٹ پڑے ہوئے تھے۔ اسے واش روم کی حاجت ہو رہی ہوتی ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اب اسے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس ٹائم سردی کافی زیادہ تھی، -7 کا ٹمپریچر تھا۔ اس نے بستر کو کافی زیادہ گرم کیا ہوا تھا، تو آخر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں 15 یا 20 منٹ بعد اٹھ کر واش روم جاتا ہے۔ بیڈ پر جدھر سگریٹ پڑے ہوئے تھے وہاں سے بیڈ اور دیوار کے درمیان تقریباً 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ سگریٹ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ سگریٹ اسٹرے اور ماچس اٹھاتا ہے، وہ سامنے رکھتا ہے اور ہیٹر کو آن کرتا ہے، کیونکہ اس نے واش روم جانا تھا، وضو کرنا تھا اور پھر قرآن پاک پڑھنا تھا۔ تو اب یہ واش روم جاتا ہے۔ اس سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ ان جگہوں پر پانی پہاڑ سے آ رہا ہوتا ہے، تو رات کو ٹوٹی کھلی چھوڑنی پڑتی ہے، مگر اس نے ٹوٹی کھلی چھوڑنا یاد نہیں رہا۔ تو اب یہ واش روم تو چلا گیا، لیکن وہاں پانی نہیں آ رہا تھا۔ تو اب یہ واش روم میں تھا اور اس سے یاد آتا ہے کہ کمرے میں پنکھے والا ہیٹر تھا، جسے یہ فل سپیڈ میں چھوڑ کر آیا ہے۔ اسے اس پنکھے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اچانک اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی، حالانکہ وہ ہیٹر کی فل سپیڈ کر کے آیا تھا، مگر اب اس کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے، اور پھر اگلے ہی سیکنڈ ہیٹر بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے سوئچ بند ہو گیا ہو،
تو اسے یاد آتا ہے کہ میرے پاس پانی کی ایک بوتل پڑی ہوئی ہے. تو یہ سوچتا ہے کہ وہ پانی میں یوز کر لیتا ہوں. جب یہ پانی اٹھانے جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ہیٹر کا سوئچ آف ہوتا ہے، مگر اب اس کا خوف پوری طرح سے ختم ہوا تھا. تو یہ ہیٹر کو دوبارہ آن کرتا ہے اور اس چیز کو اپنے مائنڈ سے نکال لیتا ہے اور ہیٹر دوبارہ آن کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو جب یہ سامنے دیکھتا ہے جہاں پر سگریٹ، ماچس اور اسٹرے رکھ کر گیا تھا تو وہاں پر سگریٹ کی ڈبی نہیں ہے. یہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. پھر یہ اپنے دماغ کو جھٹلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میں نے بیڈ کے نیچے سے ڈبی اٹھائی ہی نہیں. تو یہ دوبارہ بیڈ کے نیچے دیکھتا ہے، وہاں پر سگریٹ نہیں ہوتی. اب جو لوگ ان ایریاز میں جاتے ہیں اور آؤٹنگ کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ گیسٹ ہاؤس میں بیڈ پڑے ہوتے ہیں اور ایک دو ٹیبل پڑے ہوتے ہیں اور باقی پورا خالی ہوتا ہے. اس کے کمرے میں 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے اور ان کی طرف یہ گیا ہی نہیں تھا. اس نے وہاں بھی چیک کیا، سارے بسترے وغیرہ چیک کیے، لیکن اسے سگریٹ نہیں مل رہے. تو یہ سوچتا ہے کہ یہ چیزیں آگ سے بہت پریشان ہوتی ہیں، شاید اسی وجہ سے اس ٹائم دستک بھی بند ہو گئی تھی. یہ ہر جگہ دیکھ کر تھک چکا تھا مگر اسے سگریٹ نہیں ملتے. اس نے وضو بھی کرنا تھا اور وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی بھی نہیں تھا. اسے سگریٹ کی طلب سی ہوتی ہے. اس سے اس چیز پر غصہ بھی آتا ہے. تو اس نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا تھا کہ اس طرح کی چیز اگر آپ کی کوئی چیز آگے پیچھے کر دیں تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی. یہ کافی دیر تک پڑھتا رہا لیکن اسے سگریٹ نہیں مل رہے تھے. اس نے بار بار بیڈ کے نیچے دیکھا، نیچے فرش بھی کلیئر نظر آ رہا تھا. ریڈ کلر کی ڈبی تو فرش پر کلیئر نظر آنی چاہیے مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. آخر تک ہار کے یہ اپنے بستر پہ دوبارہ لیٹ جاتا ہے. تو یہ لیٹا ہوتا ہے اور ایسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. 4 بجے کا ٹائم ہے. مین دروازہ نوک ہوتا ہے اور یہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. 5 منٹ گزرتے ہیں کہ دروازہ دوبارہ نوک ہوتا ہے. تو یہ پوچھتا ہے کہ کون؟ تو جواب آتا ہے میں احسن ہوں. چونکہ ساری رات اس نے ایسی چیزیں فیس کی تھیں تو یہ پوچھتا ہے احسن ہی ہونا. وہ ان کا بیٹا تھا. 4 بجے کا ٹائم تھا اور یہ دروازہ کھولتا ہے. باقی سارے کمرے کو کنڈی لگی ہوئی تھی جیسے اس نے لگائی تھی. تو یہ مین ڈور کو کھولتا ہے. فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ گاؤں کے لوگ ہیں تو جلدی اٹھ جاتے ہیں. وہاں لکڑی کے مکان ہیں تو اگر اوپر کوئی چلے تو نیچے آواز آتی ہے کہ اوپر کوئی چل رہا ہے، جاگ رہا ہے اوپر. تو صبح 4 بجے وہ اس کے لیے چائے لے کر آتا ہے. تو یہ اس کو بولتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سین ہوا ہے تو آپ سگریٹ ڈھونڈو، آپ کو مل جائیں گے. تو وہ سگریٹ دیکھنا شروع کرتا ہے تو اسے دوسرے بیڈ کے نیچے سے ملتے ہیں جہاں یہ گیا ہی نہیں تھا. حالانکہ اس نے اس بیڈ کے نیچے بھی چیک کیا ہوا تھا. تو وہ اسے سگریٹ دیتا ہے. تو یہ اسے کہتا ہے کہ رات کو مجھے ٹوٹی کھولنا یاد نہیں رہا، اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ مجھے پانی لا دو. تو وہ اپنے گھر جاتا ہے اور پانی لے کر آتا ہے. تو یہ وضو کرتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں ایسا کبھی نہیں ہوا.
اس کے بعد یہ نماز پڑھتا ہے اور 6-7 بجے سوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تقریباً 2 دن اسی گیسٹ ہاؤس میں رہا، مگر اس کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ تو اگر آپ کو پسند آئی ہو، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔